बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं असलम परवेज को और अयूब भाई को यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर। हमारी गुफ्तगू चल रही थी दीन फितरत। इस्लाम दीन फितरत है। क्या तुमको ऐसे ही अल्लाह ने पैदा कर दिया? यानी इस्लाम हमारे लिए चूज किया है आदम से लेके नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। यानी और हमारी गुफ्तगू चल रही थी इस्लाम दीन फितरत। ये आज हमारा तीसरा किस्त है। अयूब भाई इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए दोबारा स्टूडियो में हाजिर हो गए हैं। ये अयूब भाई बिस्मिल्लाह तीसरे किस्त के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असलम भाई, कैसे आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे भाई। अच्छा, आज भी हम इंशाअल्लाह हिजरत के हवाले से ही बात करेंगे। अल्लाह ताला ने इंसान को पूरी ज़िंदगी के लिए लाए अमल दिया है। अल्लाह ताला ने इंसान को पूरी ज़िंदगी के लिए लाए अमल दिया है कि वो इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करे, कि वो उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करे। कुरान, नबी की तालीम, शरीयत के अहकामात। कुरान, नबी की तालीम, शरीयत के अहकाम। अल्लाह ताला तख्लीक के एतबार से कादिर मुतलक है। वो किसी के साथ भी ज़्यादती नहीं करता। अल्लाह ताला तख्लीक के एतबार से कादिर मुतलक है, वो किसी के साथ भी ज़्यादती नहीं करता। अल्लाह ने इंसान को एक प्रोग्राम देकर दुनिया में भेजा है। अल्लाह ने इंसान को एक प्रोग्राम देकर दुनिया में भेजा है। फिर वो उससे उसकी कारकर्दगी के बारे में सवालों जवाबात करेगा। फिर वो उससे उसकी कारकर्दगी के बारे में सवालों जवाबात करेगा। इंसान को अल्लाह ने दुनिया में अपने कानून का पाबंद बनाकर भेजा है। इंसान को अल्लाह ने दुनिया में अपने कानून का पाबंद बनाकर भेजा है और फिर उसकी फितरत में कानून रख दिया है। और फिर उसकी फितरत में कानून रख दिया है। अगर उसका अकीदा सही है, अगर उसका अकीदा सही है तो फिर सलीम फितरत आदमी मिल्लत इब्राहिम से इनराफ नहीं कर सकता। तो फिर सलीम फितरत आदमी मिल्लत इब्राहिमी से इनराफ नहीं कर सकता। दीन फितरत है, दीन तौहीद इस्लाम है। दीन फितरत है, दीन तौहीद इस्लाम है। इंसानी फितरत सलीम का तकाजा ये है कि वो गलत बातों से इज्तनाब करे और बेहयाई के कामों से बचे। गलत बातों से इज्तनाब करे और बेहयाई के कामों से बचे। अल्लाह ने फरमाया कि इंसान अपने अंदर एतदाल पैदा करे। अल्लाह ने फरमाया कि इंसान अपने अंदर एतदाल पैदा करे। ख्वाहिशात को मुकम्मल तौर पर मिटाना मकसद नहीं है। ख्वाहिशात को मुकम्मल तौर पर मिटाना मकसद नहीं है। जायज़ तरीके से उसे पूरा करो। जायज़ तरीके से उसे पूरा करो। अल्लाह ताला के अहकाम के ताबे रहकर अपनी जायज़ ज़रूरियात को पूरा करो। अल्लाह ताला के अहकाम के ताबे रहकर अपनी जायज़ ज़रूरियात को पूरा करो। जिस्मानी तौर पर तो इंसान कमज़ोर है। जिस्मानी तौर पर तो इंसान कमज़ोर है। अपनी कमज़ोरी को मलूज रख कर अपनी कमज़ोरी को मलूज रख कर उसे अपनी ख्वाहिश के मुकम्मल दस्त बर्दारी का हुक्म नहीं दिया। मुकम्मल दस्त बर्दारी का हुक्म नहीं दिया है, बल्कि उसके लिए जायज़ सूरतें वाज़े की गई है। उसके लिए जायज़ सूरतें वाज़े की गई है ताकि वो अपने तकाज़ों को पूरा करे। ताकि वो अपने तकाज़ों को पूरा करे।
جو چیزیں انسانی فطرت کے مطابق ہے، جو چیزیں انسانی فطرت کے مطابق ہے وہ حلال ہے، اور جو چیزیں انسانی فطرت کے مطابق نہیں ہے، جو چیزیں انسانی فطرت کے مطابق نہیں ہے وہ حرام ہے، کیونکہ حرام چیزیں انسانی جسم اور روحانی طور پر انسان کو نقصان دیتی ہے، انسانی جسم اور روحانی طور پر انسان کو نقصان دیتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں ملکیت اور باہمیت دونوں چیزیں رکھی ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں ملکیت اور باہمیت دونوں چیزیں رکھی ہے۔ ملکیت اور باہمیت کی ہی کشمکش انسان کے مکلف ہونے کی دلیل ہے۔ فطرت سلیم رکھنے والے شخص فطرت سلیم رکھنے والے شخص اس دنیا میں احتیاط سے کام لیتا ہے۔ فطرت سلیم رکھنے والا شخص اس دنیا میں احتیاط سے کام لیتا ہے، انہیں لذت محسوس ہوتی ہے۔ ہمیں دنیا میں نیکی کی توفیق اگر حاصل ہوتی ہے تو اسی نیکی کے صلے میں ہمیں جنت حاصل ہوگی۔ دنیا میں آرام اور راحت کا تصور کیا جاتا ہے وہ سب جنت میں حاصل ہوگا۔ خوراک لباس اعلیٰ مقام جنت کی نعمتوں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جنت کی نعمتوں کی خصوصیات یہ کہ وہ ختم ہونے والی نہیں ہے، لیکن دنیا میں تو کسی چیز کے میسر آ جانے کے بعد خطرہ لگا رہتا ہے کہ کسی وقت بھی یہ ختم ہو جائے، کہ کسی وقت بھی چھین جائے یا ختم ہو جائے۔ جنت کی نعمتیں محدود عرصے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت اور مزاج میں صلاحیت رکھی ہے۔ مخلوقات میں دنیا میں انسان کا علم و فہم کا کمال اعلیٰ ہے جو اسے دیا گیا ہے۔ خلیفہ ہوتے نا جو خلیفہ ہے ان کو ان چیزوں کی حقیقت کو جاننا ضروری ہے، جن کے لیے اللہ کا احکام نازل کیا گیا ہے۔ جن کے لیے اللہ کا احکام نافذ کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر خلیفہ کو شراب کی خباثت کا ہی علم نہ ہو کہ وہ انسانی عقل کو معوق کرتا ہے کہ کن نقصانات کی وجہ سے الخباث کہلاتی ہے۔ تو پھر خلیفہ شراب کے رسا کو کیسے سزا دے گا؟ اسی طرح لباس ستر کا ڈھانپنا ضروری ہے۔
سطر کا کھلا رکھنا خلاف فطرت ہے. سطر کا کھلا رکھنا خلاف فطرت ہے. اسی طرح ناپاک چیزوں کو کھانے سے منع کیا ہے. اسی طرح ناپاک چیزوں کو کھانے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اسی چیزوں کے کھانے سے انسان میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. کیونکہ اسی چیزوں کے کھانے سے انسان میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو خباث قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو خباث قرار دیا ہے ان کے استعمال سے جسم میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ان کے استعمال سے جسم میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. انسانی اخلاق پر غذا کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے. انسانی اخلاق پر غذا کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے. انسان جس قسم کی غذا کھاتا ہے تو اس کا اثر بھی اسی طرح ہوتا ہے. اثر بھی اسی طرح ہوتا ہے. اگر کوئی شخص خنزیر یا دوسری حرام چیزیں استعمال کرتا ہے تو اس کا اثر اس کی اخلاقیت پر پڑتا ہے. اس کا اثر اس کی اخلاقیت پر پڑتا ہے. وہ شخص اپنے مقام پر قائم نہیں رہ سکتا. اس لیے اللہ نے علت اور حرمت کا قانون نافذ کر کے انسانی اخلاقیت کی تعمیر کی ہے. اسی لیے اللہ نے علت اور حرمت کا قانون نافذ کر کے انسانی اخلاقیت کی تعمیر کی. اس زمین میں جو کچھ موجود ہے اللہ نے اسے زینت بنایا ہے. زیب و زینت کے اس کے تمام ساز و سامان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ انسانوں کو آزمائے. ان میں اچھے عمل کون کرتا ہے اور برائی کا راستہ اختیار کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو امتحان کے لیے مزین کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو امتحان کے لیے مزین کیا ہے. وہ اکثر اور بیشتر انسان کے لیے گمراہی کا سبب بنتی ہے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی رغبت میں غلو اور ذاتی پیدا ہوتی ہے تو پھر غیر فطری بن کر گمراہی کا ذریعہ بن جاتی ہے. انہیں چیزوں کی غیر فطری محبت میں مبتلا ہو کر لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو چھوڑ دیتے ہیں. انہیں چیزوں کی غیر فطری محبت میں مبتلا ہو کر لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ گمراہی کی ضرورت کے ساتھ. وگرنہ یہی چیزیں فطرت کے مطابق اپنی دودھ کے اندر رہے گی تو ان سے فائدہ حاصل ہے. ورنہ یہی چیزیں فطرت کے مطابق اپنے وجود میں رہے گی تو ان سے فائدہ حاصل ہوگا. ان اشیاء کو خواہشات کے لفظ سے تعبیر کیا گیا. ان اشیاء کو خواہشات کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے. اسی لیے انسان اپنے کام میں مصروف ہو کر اپنے فرائض سے غافل ہو جاتا ہے. جس کی وجہ سے یہ چیزیں اس کے لیے سکنے کا باعث بن جاتی ہیں. یہ چیزیں تو دنیا کی زندگی میں فائدہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. مگر اصل مقصد تو آخرت کی زندگی. اگر ان اشیاء کی محبت میں آخرت سے غافل ہو گیا تو سخت خسارے کا سودا ہے. تو پھر قیامت والے دن خالی ہاتھ ہی رہ جائے گا.
قیامت والے دن خالی ہاتھ ہی رہ جائے. یہی چیزیں زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی اور پھر آخرت کی زندگی شروع ہوگی. اور پھر آخرت کی زندگی شروع ہوگی کیونکہ اصل زندگی تو یہی ہے. کیونکہ اصل زندگی تو یہی ہے. انسان کو ایمان اور عمل صالح کی فکر کرنی چاہیے. انسان کو ایمان اور عمل صالح کی فکر کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ دنیا میں مبتلا ہو کر ایمان کی دولت سے محروم اور پھر اس دنیا سے خالی ہاتھ جانا پڑے. سخت گاٹے کا سودا ہے. سخت گاٹے کا سودا ہے. انسان کا اپنا ضمیر، دل اور فطرت، انسان کا اپنا ضمیر، دل اور فطرت اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے. اس کے سوا کوئی رب اور کوئی معبود نہیں ہے. اس کے باوجود بھی کوئی شخص کفر اور شرک میں مبتلا ہوگا قیامت والے دن پکڑا جائے گا. قیامت والے دن اور اس دن اس کا کوئی بھی عذر قابل قبول نہیں. قابل قبول. اللہ تعالیٰ تمام بندوں کے حالات کو نگاہ میں رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ تمام حالات کو نگاہ میں رکھتا ہے. وہ جانتا ہے کہ کون کیا کرتا ہے. وہ جانتا ہے کہ کون کیا کرتا ہے. ہم کس برائی میں ہم کس برائی میں لہٰذا اس کی گرفت سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا. لہٰذا اس کی گرفت سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا. یہ بھی جانتا ہے کہ کون ایماندار ہے، کون ایماندار ہے اور کون امن. اللہ کے عہد کو پورا کرو. اللہ کے عہد کو پورا کرو. حالانکہ تم تو اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو. حالانکہ تم نے تو اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو. تم جو بھی کرتے ہو اللہ اس سے بخوبی کرتے ہو. جو بھی کرتے ہو اللہ اس سے بخوبی. مطلب بھائی فطرت کے حوالے سے بات چل ہی رہی تھی تو ایک چھوٹی سی بات اور کر دوں. اللہ کے عہد کو پورا کرو. اللہ کے عہد کو پورا کرو. حالانکہ تم نے اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے. حالانکہ تم تو اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو. تم جو بھی کرتے ہو اللہ اس کو بخوبی جانتا ہے. تم جو بھی کرتے ہو اللہ اس کو بخوبی جانتا ہے. ہر ویسی کی میں بات ختم کروں گا. آخری بات کی اگر آپ اجازت دے دو تو میں کر لیتا ہوں. فطرت کے حوالے سے ہے لیکن تھوڑا سا عبرت حاصل کرنے کے لیے یہ بات کو آگے کرنا چاہتا ہوں. کہہ رہا ہوں کہ یہ میری بات تو کمپلیٹ ہو گئی ہے. آخر کی ایک بات کروں گا اگر آپ اجازت دے تو. ہاں ہاں فطرت ہاں، کے حوالے بسم سے اللہ بسم اللہ، عبرت ولے ولے. عبرت کے حوالے سے یہ کیونکہ ہمارا میسج تو چل رہا ہے فطرت سے پیدا ہوا انسان. تو فطرت سے انسان تو پیدا ہوا ہے. فطرت سے تو پھر فرعون بھی پیدا ہوا ہے. فطرت سے تو پھر فرعون بھی پیدا ہوا ہے. فرعون بھی تو فطرت پر پیدا ہوا ہے لیکن اس کو دنیاوی خواہشات نے کہاں پر پہنچا دیا. لیکن اس کو دنیاوی خواہشات نے کہاں پر پہنچا دیا. آج بھی دنیا والوں کے لیے عبرت ہے اور ریتی دنیا تک وہ عبرت کا نشانہ بنا. آج بھی دنیا والوں کے لیے عبرت ہے اور وہ ریتی دنیا تک عبرت کا نشانہ بنا. آخر دعوانا جی سب. اسلام دین فطرت ہے. اللہ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے. غیر فطری چیزوں سے محبت، زندگی کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے، شریعت کے احکامات کیا ہیں. اللہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. اللہ نے ہمیں ایک پیکج کے ساتھ پیدا کیا ہے. اللہ نے ہمارے اس یہ جو سافٹ ویئر ہے ہمارے دماغ میں، اس کے اندر ایک
चिप्स डाला हुआ है वो सही और गलत बताता है हमें, वो रडार है, वो सही और गलत बताता है हमें। अगर हम एतदाल पर रहें, अपने आप को रखें, फितरत यानी इस्लाम ख्वाहिशात को कतई तौर पर खत्म करने को नहीं कहता। हम अपने ख्वाहिशात को पूरा करें, लेकिन एक दायरा उस रब ने हमें बना कर दिया है। अगर उससे हटेंगे तो फितरत से हटेंगे तो मिट जाएंगे, फिर इबरत में आएंगे। आखिरी में अयूब भाई ने जो इबरत की बात की, फितरत से हटेंगे तो इबरत का निशान बन जाएंगे। इल्म और फहम हमारे फितरत में है, सोच और फिक्र हमारी फितरत में है, इखलाक हमारे फितरत में है। कहते हैं अयूब भाई के ये जो ग़िज़ा खाते हैं हम, ये जो खाना खाते हैं हम, इसके असरात हमारे दिलो दिमाग पर होते हैं। जो चीजें इंसानी फितरत के मुताबिक है वो जायज है। इन्हीं चीजों की अयूब भाई ने, इन्हीं बातों की एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं फितरत के मामले में, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिए। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो भी आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अपना और अपने दीनी फितरत का, अपनी ख्वाहिशों का दायरा इस्लाम में रहते हुए, दायरा फितरत में रहते हुए ख्याल रखिए। असलम परवेज को, अयूब भाई को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।